हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आपसे थोड़ी देर पहले गढ़ी खुदाबख्श में एक मरतबा फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे और उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुखातिब थे उनके अपने सीनियर रहनुमाओं के साथ, आवाम के साथ। और मोहतरमा की शहादत पे 10वीं बरसी पे भी गो के कातिल तो पकड़े नहीं जा सकते और ना जा सके, लेकिन एक अहद ज़रूर उन्होंने किया कि हम लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे। और ये वादा किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि आपके वोटर जीत के हम आप उनके कदमों की चाप यहाँ पे ज़रूर सुनेंगी। सो ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ये तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दुआगो भी है कि जिस तरह पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और अदालतें इंसाफ नहीं देती, हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इंसाफ मिल जाए और हो सकता है बीबी को इंसाफ मिल जाए कि उनके कातिल पकड़े जाए। आज तो वाशगाफ लफ्ज़ों में अपने इंटरव्यू में ही नहीं जो उन्होंने बीबीसी को दिया, बल्कि जो जलसा था उसमें भी मुशर्रफ साहब को कातिल करार दिया और बहुत ही जज्बाती अंदाज में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो मुखातिब हुए मजमे से। ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा इस मौके पर। या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेकसूर कातिल कातिल मुशर्रफ कातिल 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 कातिल। आई एम श्योर कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़रूर पूछते होंगे अपनी पार्टी से भी कि पिछले 4-5 साल जो कि 2008 से 13 तक उनकी हुकूमत थी, क्यों मोहतरमा के कातिलों की कम अज़ कम निशानदही नहीं हो सकी। और हो सकता है कि जब वो आएँ तो वो कातिल पकड़ लें। बहरहाल इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें नए नए भौंचाल आ रहे हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन बिल्कुल करीब आ गई है और उससे पहले ज़रदारी साहब जो हैं वो भी ताहिरुल क़ादरी साहब के कैंप में खड़े नज़र आएंगे। आज ज़रदारी साहब ने जो खिताब किया उसमें बहुत ही अहम बात की और वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। वो थी एक नए एनआरओ के हवाले से और ज़रा सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं। आज भी आप कोशिश कर रहे हैं कि एनआरओ मिले आपको। हम अगर इस्तीफा एनआरओ किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस एनआरओ को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। हम इसका मुकाबला करेंगे एनआरओ को। इस वक्त जबकि वो ये बात कर रहे थे, एन उसके थोड़ी देर के बाद ये खबरें मंजर आम पर आईं कि सऊदी अरब का एक खुसूसी तैयारा जनाब शहबाज शरीफ साहब को लेने के लिए पहुंचा लाहौर और लेके उड़ गया उनको सऊदी अरब। ये तीसरा खुसूसी तैयारा पाकिस्तान की तारीख में नज़र आता है। एक वो जो डील हुई थी और मियाँ नवाज शरीफ अपने ख़ानदान समेत सऊदी अरब चले गए थे 99 के बाद, और दूसरा तैयारा जो कि जनरल राहिल शरीफ के लिए आया जो कि इस्लामी इत्तेहाद के सरबराह बने। और ये तीसरा तैयारा आज वज़ीर आला, वज़ीर आज़म नहीं, वज़ीर आला शहबाज शरीफ के लिए आया जो कि पंजाब के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हैं अगले इंतखाब के लिए, और मियाँ नवाज शरीफ ने उनको नामज़द किया है। क्या ये किसी डील, किसी एनआरओ का हिस्सा है कि अचानक ये सऊदी अरब गए हैं और खुसूसी तैयारे के ज़रिए गए हैं जहाँ पे अहम मुलाकातें उनकी होंगी। और अगर आपको बताएं कि जब से वो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हुए हैं उनकी जो मुलाकातें हैं और उनका जो रहन सहन और उनका जो तरीक़ाकार है वो एक नए मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पे नज़र आता है। इससे पहले भी उनकी अनाउंसमेंट से पहले हम किसी डील या एनआरओ की बात नहीं कर रहे, मगर जो इम्प्रेशन है वो ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की अनाउंसमेंट से पहले हम आपको उनका स्केड्यूल बता दें। 12 दिसंबर को वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी के साथ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, एक बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए शिरकत के लिए तुर्की रवाना हुए। और तुर्की रवाना होने पर यहाँ अपोजिशन ने बहुत शोर भी मचाया कि एक वज़ीर आला क्यों तुर्की गए हैं और क्या वजह है कि वहाँ चले गए। 13 दिसंबर को शहबाज शरीफ साहब की तुर्की के सदर से मुलाकात होती है। 15 को हुदैबिया पेपर्स मिल खोलने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद होती है। हम किसी डील की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीक्वेंस बता रहे हैं जो कि इस मामले के ऊपर है। 20 दिसंबर को शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नामजद होते हैं। 21 दिसंबर को वो मुबारकबाद कबूल करते हुए कहते हैं कि खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे
میں 25 دسمبر کو شہباز شریف 16 ملکوں کے سفیروں سے ملاقات کرتے ہیں، بلکہ 16 ممالک کے سفیر ان سے ملاقات کرتے ہیں لاہور میں، اور آج 27 دسمبر کو خصوصی طیارے کے ذریعے اہم ملاقاتوں کے لیے وہ سعودی عرب روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا NRO ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے؟ اور اہم بات یہ ہے کہ عزیزیہ ملک سے جو متعلق دستاویزات ہیں اور جو ایویڈنس ہے وہ سعودی عرب کے پاس ہے، اور یہ خبریں بھی آئیں کہ سعودی عرب اس معاملے کے اوپر پاکستان کی اور نیب کی معاونت کرے گا، لیکن کیا اب ان دوروں کے بعد اور ان سارے جو روابط ہیں ان کے بعد یہ مدد ہو سکے گی؟ نیب نے بھی ڈیڈ لائن دی ہے واجد ضیاء صاحب کو، اور ان کو لنڈن روانہ ہونا ہے، وہ اہم دستاویزات لے آ پائیں گے نہیں لے آ پائیں گے؟ یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہاں سعودی عرب کا کردار بہت اہم دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی نامور پینل ہے۔ ہمارے ساتھ ہے جناب راجہ عامر عباس صاحب جو کہ سابق پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے بہت محترم جناب امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، اگر امتیاز صاحب نہیں آئے ہیں تو میں امتیاز صاحب کے پاس جاؤں، لیکن راج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، NRO کی باتیں ہو رہی ہیں، مزاحمت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ جو ریفرنس ہے عزیزیہ مل والا، اس کے اوپر کوئی لے دے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو آئی تھنک اٹس ٹو پری میچور کہ ہم اس چیز پہ کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیں کہ جی کوئی NRO ہو رہا ہے، کیونکہ NRO اگر ان کو کرنا پڑا تو سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان بیچ میں ایک ہنڈرنس ہوگی، کیونکہ کیسز جو ان سے ہیں وہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، کیسز جو ان سے ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں چل رہے ہیں۔ جہاں تک عزیزیہ کی کیس کی بات ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی ایک اب سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہاں بھی جو لوگ فورینرز ہیں یا جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں اور جنہوں نے وہاں پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس کی بھی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھی گئے ہوں، اور وہاں کیونکہ پچھلے دنوں یہ شنید آئی تھی کہ شاید سعودی عرب میں جو یہ پیسہ ہے اور جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ڈیٹیلز مانگی ہیں، تو ممکنہ طور پہ ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن وہ جا کے شاید اس کو سیٹل بھی کریں، کیونکہ سعودی عرب نے ابھی تک ہمیں جو MLAs لکھے تھے میوچل لیگل اسسٹنس کی، اس کی شاید ڈیٹیلز مہیا نہیں کی تھی، لیکن جب یہ جو چینج ہوا ہے سعودی عرب میں اپنا انٹرنل بھی، تو اب وہ شاید راضی ہیں کچھ دینے کے لیے، تو اگر وہاں سے یہ آ جاتی ہیں چیزیں تو یہ جو عزیزیہ سٹیل مل کا جو ہے ریفرنس، اس پہ وہ کافی سیریسلی اثر انداز ہوں گے، کیونکہ پھر اس کا ایک اثر یہ نہیں ہوگا کہ جو نیب کے ٹرائلز یہاں پہ چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی کوئی کارروائی شروع ہو جائے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایویڈنس جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اگر اس کیس کے ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ دیکھیے جی سعودی عرب میں میرے خیال اس کے علاوہ بھی ایک اور سٹیل مل ہے اور اس کے علاوہ ہیوج انویسٹمنٹس ہیں وہاں پہ، تو یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو اگر سعودی اپنے شہزادوں کو اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ اس کا کر رہے ہیں، کرپشن کے چارجز لگا کے انہیں پروسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو وہ میرے اس خیال میں شاید وہ یہ کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ میاں صاحب اس سے پہلے بھی سعودی عرب گئے تھے اور انہوں نے ملاقاتیں کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، شاید کامیابی نہیں ہوئی، تو اب جب یہ گئے ہیں، اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایک خصوصی طیارے سے جانا، خصوصی طیارے سے جانے کا مطلب ہے کہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، ایک تو یہ جو ظاہر ہے کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں زرداری صاحب، لائک اٹ اور ناٹ، انہوں نے یہ کہا کہ ہم NRO نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی NRO ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور اس کے بعد خبریں آئیں کہ سعودی عرب آج چلے گئے شہباز شریف صاحب۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ متحرک نظر آتا ہے کسی ڈیل یا NRO کے لیے، یا صرف یہ ایک ایزمپشن تھی جو زرداری صاحب نے کہی ہے کہ نہیں اب کوئی NRO جو ہوگا تو اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے؟ کوئی NRO ہے؟ میرا خیال سے مجھے بھی ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں کوشش ہو رہی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس اپنے آپ کو نیب کے تحقیقات کے حوالے سے بچانے کے اعتبار سے کوئی ایک نیا کاغذ اور ایک نیا آرگومنٹ مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک۔
اچھا، اور یہ کہتے رہے کہ اب دیں گے جب دیں گے، یہ قانونی پیچیدگیوں میں نیب کو بھی الجھا رہے ہیں، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی پورا استعمال کر رہے ہیں. تو مجھے ایک جو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ڈسکوالیفیکیشن مزید پکا تو ہو ہی گیا ہے، مزید پکا ہوگا. اور وہ جو ان کا بہانہ ہے کہ مجھے صرف اقامے پر کیوں نکالا جبکہ 2 ججز نے تو ٹوٹل کرپشن پر نکالا تھا، وہ بہانہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ کنفرنٹیشن لے کر جا رہے ہیں پیک تک، کبھی بھی کم نہیں ہوئے. یعنی یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہوتا رہا کہ جی آپس میں ملیں اور اب طے کیا گیا کہ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے. نواز شریف صاحب نے اپنی زبان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. وہی مادر پدر آزاد جوڈیشری کو اور ان بیک گراؤنڈ میں فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک لمٹ تک لے جا کر ایک سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت یا قطر یا سعودی عرب یا کوئی اور، یہ امید کی بات کر رہا ہوں کہ کہاں تک ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم، مگر یہ امید کر رہے ہوں گے کیونکہ اس کی تاریخ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس کی تاریخ رہی ہے نا. اس سے پہلے بھی تو ظاہر ایک ڈیل جو تھی وہ سعودی عرب نے جنرل مشرف کے ساتھ مل کے اور اس وقت جو لیبنیز حریری صاحب کے ساتھ مل کے تو ایک ڈیل تو کروائی تھی. تو ایک انٹرنیشنل ڈیلز کا تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں رہا ہے نا ایک پس منظر. جی صرف یہی نہیں کہ ڈیلز رہی ہیں، مگر آپ یہ دیکھیے کہ مجھے تو یہ ان کی حکومت اتنی خطرناک نظر آ رہی ہے کہ آج ایک مزید انکشاف ہوا کہ یہ 54 ارب روپے انہوں نے اپنے ایم این ایز کو دیے ہیں جس کے اندر کرپشن ہوگا، ڈیولپمنٹ کوئی خاص نہیں ہوگا. ڈیولپمنٹ ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھا ہے، مگر 54 ارب روپے آلریڈی ڈسبرس کر چکے ہیں جس میں 90% پنجاب کو دیا گیا ہے. جن ایم این ایز نے ان کی خلاف ورزی کی تھی ان کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ تو معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں، امتیاز عالم صاحب نے بھی جوائن کیا. امتیاز صاحب، آج زردائی صاحب این آر او کی باتیں کر رہے ہیں، سعودی عرب چلے گئے ہیں شہباز شریف صاحب. کیا آپ کو منظرنامہ لگ رہا ہے سر؟ اب نواز آؤٹ، شہباز ان، اور یہ پاکستان مسلم لیگ شین جو بنتی جا رہی ہے، یہ کیا سعودی عرب کے بھی اوپر اتنا ہی ریلائے کر رہی ہے جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کر رہی تھی؟ پہلے میں عارف علوی صاحب کی بات پہ کمنٹ کر دوں. جی سر. کہ 54 ارب روپے تو غلط دیے گئے، یہ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یہ جو 10,000 روپے ملا کو دیے جا رہے ہیں 3 ارب روپے کے پی میں، یہ سیاسی رشوت نہیں انتخابات کے لیے تو کیا ہے؟ بتائیے، جو بتاتے رہیں گے میری بات سن لیں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے نواز شریف اور پی ایم ایل این کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی نامزدگی کی شکل میں، یہ اس سوچ سے الٹ ہے، مختلف ہے، جس میں نواز شریف صاحب پاکستان میں عوام کی اقتدار اعلیٰ اور حکمرانی اور منتخب نمائندوں کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. درست بات. کیونکہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کی جس تنخواہ پہ وہ ہمیں حکم دیں گے اسی پہ کام کرنا ہے. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وقتی فیلر ہے اور گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی ہے، لیکن اب یہ چلے گئے ہیں سعودی عرب اور سعودی عرب سے طیارہ آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی یہ سعودی عرب کو، ترکی کو بیچ میں ڈال کے اور لوگوں کو ڈال کے بیچ میں گلف کے لوگوں کو کوئی رستہ نکالا جائے جس پہ کہ مسلم لیگ این کے ساتھ کوئی معاہدہ یا سمجھوتا ہو سکے. یہ ایک کوشش ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب اپنی لائن پر مصر ہیں اور وہ اپنی کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں مزاحمت کی. اب یہ دونوں باتیں نہیں چل سکتی ہیں بیک وقت. ٹھیک. تو نون مائنس نواز ہو گیا مطلب آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں. نواز کے بغیر شہباز شریف ڈھیلے کے نہیں ہیں. تو دونوں میں سے درست کون ہے، نواز یا شہباز اس وقت؟ جو نواز لائن لے رہے تھے وہ تو یہ تھی جو جمہوری نظام ہے اس کے حق میں تھی کہ اگر آپ انتخابات کراتے ہیں، پارلیمنٹ الیکٹ کرتے ہیں، آئین میں لکھا ہے دنیا میں جمہوریت میں عوام سوورن ہوتے ہیں، عوام با اختیار ہوتے ہیں، اقتدار اعلیٰ کے مالک ہوتے ہیں، جس کا اظہار منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے پاکستان. یہاں ایسا نہیں ہے سر. سینٹر صاحب، یہ کیا مطلب این آر او کی کوششیں اور یہ تیارے اور پھر جو شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم کی طرح بیہیو بھی کر رہے ہیں، مطلب تو ہم سمجھ لیں کہ نون مائنس نواز ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج ساری باتیں جو ہو رہی ہیں پرزمپشن کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے ایک بات کہی ہے اور انہیں تو این آر او نظر آ رہا ہے. انہیں این آر او سے پہلے بہت ساری وہ چیزیں بھی ان ساری جماعتوں کو نظر آ رہی تھی. معذرت کے ساتھ علوی صاحب کو، یہ وہی جماعتیں جو کہتی تھی کہ
पनामा का जो ही फैसला आएगा तो ये जमात तितर बितर हो जाएगी। ये फिर कह रहे थे कि कभी दिसंबर हम नहीं देखेंगे, उससे पहले ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये कहते थे कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये हो जाएगा। अब ये वो सारी चीज़ें जो हमेशा मसलसल तसलसल के साथ ये जमातें कहती रही हैं और आपके प्रोग्रामों में भी कह रही हैं। NRO अगर किया तो जरदारी साहब बेहतर जानते हैं कि हमने COD साइन किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिलकर और तय किया था कि आइंदा हम किसी डिक्टेटर के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जरदारी साहब की जो जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ के साथ NRO किया था, जो बदनाम ज़माना है, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उसी के जरिए मियां साहब भी वतन वापस आए थे। अगर बीबी ना करती वो तो फिर मियां साहब भी नहीं आते। हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, हम अपने टर्म पे आना चाहते थे। हम अगर 5 साल भी ना करते तो हमने कभी उस NRO को कबूल नहीं किया और हम समझते थे कि ये सबसे बड़ी गलती है। एक चीज़ उन्होंने हमारे साथ बैठ के COD साइन की है। हम सब ने कहा था कि हमने सबक सीखा है, हम सबसे गलतियाँ हुई थी और आएंगा जमहूरियत के तसलसल के लिए किसी से हाथ नहीं चलेगी। तो उनसे गलती हो गई जो बाद में एक तसलसल के साथ आपके साथ गलती है कि आप चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए, आपने एक पूरी तहरीक चलाई। मैं अपने ये सवाल है ना, सवाल मैं ये भी ले लेता हूँ। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े हुए, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हुए। आज अब भी हमें फ़ख्र है कि हमने इस मुल्क की अदालतों को आज़ाद कराने में, इस मुल्क के जो जजेस तो जो कैद थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, किसी को अच्छा ही लगे या बुरा लगे, उसमें सारी सियासी जमातें इस्लामाबाद में शामिल थी, सारा मीडिया आपका शामिल था, आप खुद वहाँ कैंपेन में होती थी। तो ये सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज और वकला की बहुत बड़ी कैंपेन थी जिसमें हम सारे शामिल थे कि इस मुल्क की अदालतों को हम आज़ाद कराएं। तो किसी शख्स के लिए वो कुर्बानी नहीं दी गई थी, वो अदारों की बालादस्ती के लिए दी गई थी। आज भी हम समझते हैं कि वो हमारा, ये डिबेटेबल है। वैसे इदारे तो अभी भी मौजूद है सर, उनकी बालादस्ती आपको अभी भी वही चीफ जस्टिस है और वही कोर्ट्स है और वही सारा कुछ। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूँ यही से, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम अब्बासी साहब से यही सवाल पूछेंगे और बार बार उसको रिपीट हम शायद नहीं करेंगे क्योंकि मुस्तकबिल अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स भी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्यों NRO की बात हुई, किस लिए बात हुई, हमारे साथ मौजूद हैं कायरा साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं गड़ी खुदा बख्श से। कायरा साहब, अभी जावेद अब्बास साहब से भी हम यही बात कर रहे थे, NRO की बात क्यों की है जरदारी साहब ने? क्या लगता है आपको कोई NRO हो रहा है या सिर्फ आप खुसूसी तैयारा देख के उन्होंने ये कह दिया कि नहीं कुछ NRO की कोशिश हो रही है और मुज़ाहमत करेंगे? देखिए आसमा, अगर कोई सऊदियों का जो प्यारा आया है उसकी तफसील जरा लेने दे, उस पर बात तो तब करेंगे। और अगर सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के साथ मामलात में फिर मुदाखलत हुई तो वी विल हैव सीरियस रिजर्वेशन ऑन इट एंड वी विल रियली प्रोटेस्ट ऑन इट। सऊदी गवर्नमेंट को हमें बड़ा अदब एहतराम है, वो हमारा ब्रदर मुस्लिम कभी मुल्क है, उसकी पाकिस्तान के बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल नेवर अलाउ देम टू, बहुत हो गया वो पाकिस्तान के हर मामले में, ये हमारे लिए किसी के काबिल कबूल नहीं होगा। बट इस पर बात बाद में करेंगे। लेट्स अभी वेट, होल्ड आवर ब्रेथ। यहाँ तक NRO का वो तो अपनी रोज में भी, टॉक शोज में भी कि किसी नया NRO की तलाश है, कोई हो रहा है प्रेशर। हमने कहा है तो नहीं फर्क है। कायरा साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम और बिल्कुल बल्कि टूट गई है। कायरा साहब मेरे ख्याल है इस वक्त जहाज़ में, हम कोशिश बिल्कुल आप करें मुकम्मल, फिर हम जैसे ही लगता है दोबारा रब्ता होता है तो कायरा साहब से रब्ता करते हैं। ये तो ये कि हम NRO क्यों करें? हमारे खिलाफ एक फैसला आ गया है, हमारे फैसले के ऊपर सख्त रिजर्वेशन है, वो बात हमने की है, वो हमने अपने रिव्यू पिटीशन में वो पॉइंट भी उठाए, हमने उस फैसले पर अमल हो गया है। अब इस मुल्क में नया वज़ीर आज़म है, नई काबीना है, नए इलेक्शन की तैयारी हो रही है और हम सारी जमातें अब इलेक्शन की तरफ नया नामजद वज़ीर आज़म है, नामजद वज़ीर उनको आशीर्वाद चाहिए होगी, नई कमिटमेंट चाहिए होगी। वो बातें पार्टी फैसला करती है। सर हुदैबिया से जान छुड़ानी है, अजीजिया से जान छुड़ानी है, मेफेयर से जान छुड़ानी है, तो चीजें तो बहुत सी हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये हर एक को आकाश है ना कि अगर किसी का अदालत में केस हो तो उसको ये अगर कोई वकील करना चाहे तो वो कहते हैं वकील क्यों किया है, वो अदालत में अपना गवाह पेश, अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगती है तो ये कानून ने, ये आइन ने ये प्रोटेक्शन उसको दी हुई है कि वो अपनी सफाई के लिए हर चीज़ सामने रखें। तो अगर कोई आदमी ऐसा करे, अदालतों में अब मियां साहब पेश होते हैं तो कल आप कहें वो अदालतों में क्यों पेश होते थे, अदालतों ने बुलाया हमारे खिलाफ केसेस है, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए अगर हमारे खिलाफ किसी भी जमात के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन लगता है, कोई इल्जाम लगता है तो उसको ये हक है कि वो सफाई अपने दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें NRO किस बात के लिए करें? उस मामले पे अमल हो गया था, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, हमारी रिव्यू पिटीशन कैंसिल हो गई है, अब हमारे केसेस वहाँ चल रहे हैं। हम नए इलेक्शन की तैयारी है, सेनेट का इलेक्शन सर बनने वाला है, हम इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। और अच्छा जी कायरा साहब,
جی قاہرہ صاحب مجھے اب بند کرنا پڑے گا اس لیے کہ میں جہاز میں چلے ٹھیک ہے اتنی گزارش کر رہا ہوں جی کہ جو کیسز چل رہے ہیں اور جو ابھی فردر انویسٹیگیشنز ہونے جا رہی ہیں ان کے لیے کسی درمیانی راستے کی تلاش کی باتیں ہو رہی ہیں. جو فیصلہ عدالت نے کر دیا وہ تو کر دیا, لیکن بہت سارے فیصلے ابھی ہونے ہیں اور ان فیصلوں کی صورت میں میاں صاحب اور ان کی فیملی جیلوں میں بھی جا سکتی ہے, ان کی جائیدادیں بھی ضبط ہو سکتی ہیں, ان کے کیریئر بھی ختم ہو سکتے ہیں. جو سزا ملی ابھی تک تو صرف میاں صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن کی ملی ہے, اگلی سزائیں اس سے بہت سخت اور تلخ ہو سکتی ہیں ان کے لیے, پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی اور ان کے ریپیوٹ بھی. سو اس کے لیے باتیں کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ایسی انگیجمنٹ ہو جس کا ذکر بار بار چودھری نثار صاحب بھی کرتے رہے ہیں اور کہ ڈائلاگ کے لیے راستہ نکالنا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں. اور یہ گفتگو مسلم لیگ کے سرکلز میں بھی ہوتی ہے, میڈیا کے سرکلز میں بھی ہوتی ہے, ٹاک شوز میں بھی اس پہ سوال ہوتے ہیں. آج ہم نے بھی اس پہ اپنے رائے دے دی ہے. بالکل تھینک یو سو مچ. اچھا ایک جملہ میں کہہ دوں, کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم یہ آج بیٹھ کے یہ سارے ثابت کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو باہر بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے. کیوں نہیں کرتے رہے سر؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر وہاں باہر گئے تو باہر سے سعودی عربیہ کا کنٹرول ہے یا کوئی اور کرے گا, اور ان کے کہنے پہ عدالتیں فیصلہ کرتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں یہ. جی قاہر صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے, میاں نواز شریف صاحب نے جس دن جو کمیٹی بنی تھی JIT, اس کے ممبرز کے اوپر اعتراض سے لے کے واٹس ایپ کال سے لے کے ججز کو 5 لوگ نے نکال دیا. کیا کچھ نہیں کہا, سازش کی ہے, فیصلے کہیں اور لکھے گئے, اناؤنس یہاں کیا گیا, ہم نے تو نہیں کہا جی. ابھی کل کی باتیں ہیں, ذرا اب بہت ماضی نہ صحیح, ماضی قریب تو یاد رکھیے, وہ تو نہ بھول جائیے نا. یہ تو میاں صاحب کہتے رہے فیصلے کہیں اور لکھے گئے, فیصلے پہلے لکھے گئے. یہ تو ابھی ان کا نیریٹو ہے نا سر, بالکل یہ تو ان کا نیریٹو ابھی کا نیریٹو ہے. یہ تو سر وہ نیریٹو وہ تو سب کہتے ہیں. آج جو باتیں مشرف کے خلاف جو نعرے بلاول بھٹو نے لگائے ہیں وہ مشرف کے خلاف آپ کا مقدمہ بھی ہے اور اس مشرف کے خلاف ان کا مقدمہ بھی ہے. ان کی نوعیت الگ ہے, آپ کی نوعیت الگ ہے. وہ حکومت میں رہے ہیں, اس کو گارڈ آف آنر انہوں نے دیا ہے, گارڈ آف آنر دے کے اس کو رخصت کیا ہے. تو اگر یہ معاملہ رخصت تو آپ نے بھی کیا تھا سر. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج وہ اسے روکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے, آپ قاتل ہیں. NRO کیا تھا مشرف نے اور سعودیہ نے. جی سر قاہر صاحب وہاں تھا, نہ کوئی وزیر گیا, نہ کوئی وزیر اعظم گیا, نہ کوئی حکومت کا افسر گیا. ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے عملے نے ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ جاتے ہوئے ان کو پروٹوکول دیا یا ان کو ریڈ کارپٹ سیٹ اپ دیا, اور ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم نے لڑائی کو اوائڈ کر کے جمہوری نظام کو مستحکم کیا. یہ تو ہم نے کبھی چھپا کے بات نہیں کی جی. آپ ہم نے ایک نیریٹو, اب تو وہ بہت پرانا گھس گیا ہے یہ جملہ بھی کہ ہم نے ان کو ریڈ کارپٹ سیٹ اپ دیا تھا. صحیح ہو گیا, سیٹ اپ ہماری طرف سے نہیں تھا, بالکل فرام دی پریزیڈنٹ ہاؤس. بالکل. اچھا رائے صاحب آپ کہتے ہیں, پھر میں بریک پہ جاؤں گی. NRO تب کا NRO کیا تھا, مشرف صاحب یہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ سعودی سے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے, یہ سب سے میرا سوال ہے کہ آپ NRO یہ کس کے درمیان ہو رہا ہے؟ اگر شہباز شریف یا نون لیگ کر رہی ہے تو کس کے ساتھ کر رہی ہے؟ پاکستان میں اس کا گورنمنٹ ان کی اپنی ہے, پرائم منسٹر ان کے اپنے, کون کر رہا ہے NRO؟ بس یہ ایک اہم سوال ہے. میں امتیاز صاحب سے بھی پوچھوں گی اور ڈاکٹر عارف الوی سے بھی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, اور واقعی چھوٹی ہے, اس کے بعد سیدھی اپنے مہمانوں پہ آؤں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیدھی آپ کے پاس آتی ہوں. یہ ڈیل نو ڈیل, ڈیل کا موسم ہے, اور آپ نے سنا قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ درمیانی رستہ اختیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور امتیاز صاحب نے بھی آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا, وہ بھی میں ضرور پوچھوں گی. یہ 10,000 روپے ماہوار جو لگایا گیا ہے وظیفہ ہر ملا کے لیے یا مولوی کے لیے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اچھا جی, پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ ڈیل نو ڈیل والا معاملہ ہے, اس میں پاکستان ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے, اس معنی کر کے کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے. یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں دوسروں کو فیورز دیتے ہیں, کبھی ہنٹنگ کے پرمٹس دے رہے ہیں, کبھی کچھ دے رہے ہیں, کبھی قطر کے ساتھ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, قطر والے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل کلیک ہے جس حوالے سے ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ ڈیل ہو سکتی ہے. اچھا ڈیل کس چیز پر ہو سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں ملنی ہیں وہ تو ہو چکی. ڈیل اس
بات پر یعنی جب نیب مزید دیکھے گا تو میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ نیب کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ دنیا کے فائنینشیل کرائمز میں ثبوت کا اونس جیسے نیب کے سیکشن 9, 5 اور 14 میں ہے، ثبوت کا اونس پروزیکیوشن پر نہیں ہے۔ اگر واجد صاحب گئے انگلینڈ مزید چیزیں لانے کے لیے تو وہ ان کے اثاثے ہی مزید لا کر ان کو دکھائیں گے کہ بھئی ان کا بھی جواب دو، مگر اصل ثبوت انہوں نے دینا ہے جو یہ دے نہیں پائیں گے، نہ دے سکتے ہیں، کیوں کہتے رہیں دیا نہیں ہے۔ پھر یہ آرگومنٹ دینا کہ جی انتخابات جو اصل پروف ہے، نہیں بھائی، یہ اگر منتخب کیا گیا اور بڑی اکثریت کے ساتھ منتخب کیا گیا تو اس لیے تھوڑی منتخب کیا تھا کہ ڈاکہ ڈالو، اس لیے منتخب کیا تھا کہ حکومت کرو، اور اب واپس عوام سے یہ فیصلہ لینا زیادتی ہے، کرائمز کا فیصلہ ججز کریں گے، کورٹس کریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ کے اپنے صوبے یعنی کے پی کے لیے اندر بھی بہت سے سوالات ہیں نا سر، کہ سلیبس کس طرح سے بن رہا ہے، کون بنا رہا ہے، ایکسٹریمزم کو کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی تو بہت سے سوالات ہیں۔ جی اچھا، اور ایکسٹریمزم کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ذرا سا توجہ دے لیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ بات طے تھی، کسی حکومت نے وہ کام نہیں کیا جو کے پی کے نے کیا، یہ بات طے تھی کہ ان کو مین سٹریم میں لایا جائے گا۔ کیسے لائیں گے؟ آنکھیں میچ کر دھکا دے کر باہر نکال کر لائیں گے؟ نہیں ان کو اپنا کے لائیں گے نا سر، پھر تو احسان اللہ احسان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ 24 لاکھ بچے، ڈاکٹر صاحب پھر تو احسان اللہ احسان کو بھی معاف کر دیں۔ یہ دیکھو اب یہ ہوا میں سے پکڑ کر آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ 10,000 روپے 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں ائمہ کو۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ 24 لاکھ بچے جو اسکولوں جو مدرسوں میں اور مسجدوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان کے سلیبس ان کے اوپر کوئی کنٹرول رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ صحیح، آپ کے اوپر نیشنل ایکشن پلان میں بات طے تھی کہ ان کو مین سٹریم میں لاؤ، کیسے لائیں گے؟ ان کو رائٹ آف کر کے مسجدوں سے ائمہ کو نکال کر لائیں گے، کیسے لائیں گے؟ کم سے کم حکومت کے ساتھ ایک لنک تو پیدا کریں۔ اچھا یہ امتیاز صاحب یہ ایک ویلڈ پوائنٹ آتا رہا ہے کہ جی آپ ان کو مین سٹریم کریں، اور یہ ریاست کا فیصلہ تھا کہ ان کی مین سٹریمنگ ہونی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت ساری اور جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر خالی پی ٹی آئی کو کیوں قصور دیکھا؟ جی ہم نے کہیں نہیں دیکھا کے پی میں یا پی ٹی آئی کسی طریقے سے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے کوئی وہاں اصلاحات مدرسوں کی نہیں دیکھی، ہم نے جو سلیبس کو بدلتے دیکھا ہے جہادی نظریے کے حق میں، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے رشوت دی کوڑا کھٹک والوں کو۔ اب یہ رشوت دے رہے ہیں، ملازم رکھ رہے ہیں مولوی 10,000 روپے مہینے پہ، آپ نے وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک سوال میں کر دوں، آپ جواب دے دیے گا، ذرا مجھے بات کر لیں، ایک سوال کر لوں۔ اور یہ جو آپ نے وہ معاہدہ پڑھا ہے؟ اور جی کون سا معاہدہ دیکھا ہے؟ مجھے معلوم ہے اس میں چیزیں چھپ گئی ہیں بھائی، جو آپ بات کر رہے ہیں، جب یہ گرانٹ کیا گیا تو وہ جو اگریمنٹ ہوا وہ اگریمنٹ پڑھا ہے؟ آج ہی عمران آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تعلیمی اصلاحات کیا ہونی چاہیے۔ یہ جو مدرسہ اور پڑھا ہے وہ اگریمنٹ، آپ جواب دیجئے پہلے، آپ پہلے جواب دیجئے، آپ نے اگریمنٹ پڑھا ہے؟ آپ نے اگریمنٹ پڑھا ہے؟ پہلے وہاں سے بات شروع کریں۔ آپ نے وہ ایک شیخ بتا دیجئے اس کی جو آپ کو تکلیف دے ہو، مجھے آپ بتا دیجئے، جو کوڑا کھٹک کے ساتھ ان کے مدرسوں کے ساتھ مین سٹریمنگ کے لیے کیا گیا، وہ آپ نے پڑھا ہے یا ویسے ہی ہوا میں بات کر رہے ہیں؟ کیا کیا آپ نے؟ مجھے بتائیے کیا کیا آپ نے اس میں؟ آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے اس میں کوئی نصاب، اس کے اندر یہ معاہدہ ہوا ہے، سن تو لینا، جب آپ نے پڑھا نہیں ویسے ہی ہوا میں تقریر کر رہے ہیں۔ 10,000 پر رشوت دے رہے ہیں، مولویوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور 3 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، وہاں چلے گئے، اس بات کے لیے الیکشن بدل لینے کے لیے، اور کیا کر رہے ہیں؟ بات کرو، چھوڑیے آپ پر بات کر لو، یہ کود کر ادھر سے ادھر جانا بیکار ہے۔ آپ نے وہ معاہدے نہیں پڑھا، ویسے ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیونکہ تجزیہ کرنا ہے۔ کون سا معاہدہ آپ نے کیا ہوا ہے جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے وہ معاہدہ، اس معاہدے کے اندر مین سٹریمنگ اور سلیبس کے اعتبار سے، سلیبس کے اعتبار سے وہاں ذکر ہوا ہے۔ آپ نے نصاب کو خراب کیا نہیں، پڑھائی نہیں گراب، آپ نے پڑھا ہوا، آپ حلفیہ کہہ دیجئے پڑھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب امتیاز صاحب اس کے لیے الگ بحث ضرور رکھیں گے، آپ حلفیہ کہہ دیجئے پڑھ لیا ہے، بالکل اس کے اوپر ضرور رکھیں گے، لیکن راجہ صاحب یہ میں اسی پوائنٹ پہ جو ڈاکٹر عارف الوی کہہ رہے تھے نا کہ مطلب ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہ حکومتوں کی پرفارمنس اپنی جگہ پہ، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، سب کی پرفارمنس کے اوپر سوال اس وقت اٹھ رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ کرپشن کا خاتمہ اور نیب کے اختیارات اس کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور پی ایم ایل این مستقل اس کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے۔ مثلا یہ کہ جاتے ہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں لے کے آتے ہیں، کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ مثلا ابھی برطانیہ ٹیم گئی نیب کی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ابھی واجد جہاں ریاض صاحب تک کیا میرے پیش علم میں کریں ہے جو جی یہ برطانیہ ٹیم گئی تھی میرے خیال میں یہ وہاں سے جو ایک ایویڈنس تھا مریم بی بی کے خلاف وہ ٹرسٹ ڈیڈ اس کے سلسلے میں بھی کچھ کلیکٹ کر کے لائے ہیں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے لائے ہیں اور جو کیلیبری فونڈ تھی اس کمپنی کی بھی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کی ہے اور وہ لائے ہیں اور میرے خیال وہ ایک سپلیمنٹری چلان کے ذریعے وہ کورٹ میں جمع بھی کرا رہے ہیں کہ یہ اس کو ہم کراوبوریٹ کرے ہیں یہ جو سٹانس ہے یا یہ جو ایلیگیشن ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کو یقینی طور پہ چاہیے تھا کہ کوئی وہاں کے بندے کی اسٹیٹمنٹ لائیں کہ آیا وہ ٹرسٹیڈ جینوئن ہے کہ نہیں وہ لے آئے آپ کے تو خیال وہ میں جی میرے علم کے مطابق وہ لائے ہیں اور وہ شاید کورٹ میں وہ سپلیمنٹری چالان کے ذریعے داخل بھی کر اور دیں گے اگر ان کو واجد ضیاء صاحب کو کوئی ثبوت نہیں ملتا فار ایگزامپل اگر ان کو میفیئر کی ٹرانزٹس نہیں ملتی اور باقی ٹرانزیکشنز نہیں ملتی اور باقی چیزیں نہیں ملتی پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے ثبوت اگر انہیں نہیں ملتا کس چیز کا ثبوت لانا ہے ان فلیٹس کا فلیٹس کافی حد تک تو ایڈمیٹڈ ہے کافی حد تک ایڈمیٹڈ ہے ابھی ہمیں نہیں پتا واجد ضیاء صاحب وہاں کیا چیز لینے جا رہے ہیں اور اگر وہ پراپر کورس سے جائیں گے تو لندن میں یو کے میں جو نئے قوانین آئے ہیں وہاں کے جو فائنینشیل کرائم ایکٹ 2017 آیا ہے اس میں یہ تمام پروویژنز موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیاری کے ساتھ وہاں جائیں گے اور جو بھی ایویڈنس ہے اور جیسے ایک اور بات ہے کہ ابھی کی گئی نیب کہ پروسیکیوشن نے کچھ ثابت نہیں کرنا پروسیکیوشن نے شازی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کیسز ہیں ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم انہوں نے سب سے پہلے نون سورس آف انکم پروسیکیوشن نے ثابت کرنی ہے تب یہ چیزیں آگے جائیں گے تو یہ خود مطلب کرنی ہے نا ان کو ثابت اب تو بارے ثبوت اب نیب کے اوپر ہے نا بالکل اس کے بعد اگلا فیس آئے گا کہ یہ تو نون سورس ہوگی یہ اس سے ایکسیڈ کر گئے اب اس کا آپ جواب دیجیے تو یہی نا ثبوت کی تو ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ثبوت لے کے آئے پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے پی ایم ایل این اس وقت تک یہ بات کری ہے اینی ویز اگر ثبوت آ جاتے ہیں فار ایگزامپل اور جو قاہرہ صاحب نے کہا کہ درمیانی رستے کی بات ہو رہی ہے درمیانی رستہ نکل آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب 5 سال کے لیے سائٹ پہ بیٹھ جائیں گے شہباز شریف صاحب آگے ہو جائیں گے اور یہ معاملات پی ایم ایل این کے چلتے رہیں گے یا پی ایم ایل این جو بھی ہوگی ایک تو یہ راجہ صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز پوچھی تھی کہ یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نارو ہو رہا ہے تو یہ کون کہہ رہے ہیں کہ یہاں کون کر رہا ہے کس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو پھر علوی صاحب بتا دیں یا ان کی جماعت بتا دیں زرداری صاحب بتا کہ پاکستان میں نارو صاحب کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو تب تو باتیں سامنے آ جائیں میں بتا دیتی ہوں مطلب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیا پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی رہی کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس نہیں کرتی رہی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے اب وہ کوئی نام لیں گے نا کہ نارو کسی کے درمیان ہوگا نا کسی ایک یہاں پاکستان کے اندر جس طرح پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا ان کے پاس ایک اتھارٹی تھی کنٹرول تھا پرویز مشرف یہاں صدر تھے تو انہوں نے کیا تھا تو یہاں پاکستان میں یہ NRO کس کے ساتھ ہوگا یہ بتائیں تو پھر آگے بتائی جا سکتی ہے جو ہمارے کیسز پروسیکیوشن کے پاس ہیں جو نیب کے اندر میں ان پہ زیادہ بات نہیں کروں گا ہمیں بھی حق ہے اور پروسیکیوشن کے بھی ان کو بھی حق ہے کہ نیب کو کہ پوری انکوائری ہمارے خلاف کریں اگر کوئی ایویڈنس ملتی ہے تو ضرور لے کے آئیں ایویڈنس ہمیں موقع دیں ہم اپنی صفائی میں بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا آتا ہے میں اس سے زیادہ نہیں کروں علوی صاحب نے 2-3 بڑے سیریس باتیں کی اگر تو یہ مدرسہ ریفارم کرتے اگر یہ واقعی کوئی چیزیں بہتر کرتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے صرف مولوی صاحبان کو 10,000 روپیہ دینے سے کیا یہ مدرسہ ریفارمز میں آتا ہے یعنی یہ اس میں آتا ہے سلیبس میں جو انہوں نے چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی تھی وہ بالکل وہ تھی جو جماعت اسلامی کے انفلوئنس میں آ کر انہوں نے کچھ چیزیں تبدیل کی اس کے لیے ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر کیا ہم اسی طرح کی چیزیں آگے رکھیں گے یس مدرسہ ریفارم پی ٹی آئی کے اوپر ضرور ہم کر لیں گے اس وقت بالکل آپ کی بات صحیح ہے وہ بھی ہونا چاہیے ہم ان پہ تو تنقید کرتے ہیں میں تنقید نہیں کر رہا میں سوال کروں پھر انہوں نے کہا کہ احتساب ہونا چاہیے احتساب بہت اچھی بات ہے انہوں نے اپنا ایک احتساب کمیشن میں آپ کو یاد ہے نا جنرل حامد نے اس پہ کوئی باتیں کی ہیں وہ باتیں کہاں گئی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ہم نیا چیئرمین احتساب لگائیں گے اگر آپ انہوں نے لگا دیا ہو جو پچھلے 6-8 مہینے میں نہیں لگا اگر انہوں نے آج کہا لگ گیا تو ہمیں بتا دیں تاکہ اس کا نام کیا ہے تاکہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ساتھ واقعی چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے تو پھر احتساب سارے صوبوں میں ہونا چاہیے سب لوگوں کو ہونا چاہیے سب حکومتوں کا ہونا چاہیے کسی ایک خاندان کو کسی ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ان کی پارٹی میں سے بھی نیب نے علیم خان کے خلاف ابھی مقدمات کھولے ہیں اور ابھی میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی مقدمہ وہیں پہ جائے گا اگر ابھی تک گیا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہیں پہ جائے گا لیکن اگر یہ معاملہ ہوتا تو پاناما گیٹ میں اتنے لوگوں کے نام آئے تھے ایک فیملی کے علاوہ کسی پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا وہ تو آپ نے کرنا تھا یہ ایک فیملی ایک خاندان کو پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے اچھا امتیاز صاحب پھر آپ کو جی عارف صاحب آپ پلیز ایک بات کہہ دیجئے پھر میں امتیاز صاحب سے وائنڈ اپ کراؤں گی سر ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک کمیٹی میں نے سب کو بلایا تھا کہ بھائی 5 نام ہوں گے پیناما کیس کے اندر جو سیاسی ہیں مگر باقی 495 کو کوئی پروسیڈنگ کرو تو انہوں نے جواب دیا تھا ایف بی آر نے
जनाब SCCP में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कि जी हम कर रहे हैं और लहतो लाल में डाला हुआ था, तो जिम्मेदारी इनकी है। और फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर अभी ये बात कही गई कि प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव करना है कि नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम बताएं। नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो टैक्स रिटर्न्स मौजूद हैं। अब इनको प्रूव ये करना है कि इतनी टैक्स रिटर्न्स के अंदर अब इतनी जायदाद ले सकते क्या हैं। है? बिल्कुल, सिर्फ मुकदमा इतना बिल्कुल, है। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल वो तो राजा साहब ने बात की कि इनको ही यानी साबित करना है। लेकिन इम्तियाज साहब, अब आपको मुस्तकबिल का पेश मंजर क्या लग रहा है? एक मुख्तसर सा सवाल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब अब फ्रंट सीट पे आ गए हैं और वही सारे फैसले कर रहे हैं, तो फिर मियां नवाज शरीफ से वोट लेने के लिए होंगे? देखिए, दो मतवाजी मूव चल रही हैं।